औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पीटीवी से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू करते हैं, ख़ास मौजू होता है और रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं हमारे साथ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ स्कॉलर्स और उलमाए कराम। साथ साथ बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत भी पेश किया जाता है और यही नहीं बल्कि नौजवान मुक़र्ररीन आपके सामने हमारे सामने अपने फ़न तक़रीर और फ़न ख़िताबत के जौहर भी दिखाते हैं। मतलब नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। जैसे कि हमने किताबों में पढ़ा, उलमाए कराम से सुना कि अंबिया कराम के साथ जो उनके रफ़क़ा थे उनकी भी बड़ी अज़मत व शान थी। बिलख़ुसूस जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात होती है, उनके रफ़क़ा की बात होती है, तो उनकी सीरत पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन एक अनोखी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने जान देने का भी आपस में मुकाबला था, माल कुर्बान करने का भी मुकाबला था। यानी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम तपते हुए सहरा में, तपती हुई रेत पर, गर्मी की शिद्दत में जब उन्हें नीम बरहना हालत में लिटाया जाता और कहा जाता कि मोहम्मद का साथ छोड़ दो, तो वो छोड़ने पे तैयार नहीं होते थे। ऐसे सहाबा कराम जो जान और माल कुर्बान करने के लिए हुमा वक्त तैयार रहते और जब पूछा जाता कि इतना माल कुर्बान कर दिया है, घर के लिए कुछ छोड़ के आए हो, तो फरमाते घर के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। ऐसे सहाबा कराम जिनकी कुर्बानियों से तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है और इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। इनमें से तुम जिसकी रहनुमाई में जाओगे, जिससे रहनुमाई हासिल करोगे, जिसके पीछे जो है वो लग कर अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करोगे, रोशनी पाओगे, हिदायत पाओगे। और इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम में से अक्सर के बारे में कहा कि तुम जन्नत में जाओगे, अक्सर की फ़जीलत बयान की। और फिर ऐसा हुआ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो सिर्फ़ अबू बकर थे वो सिद्दीक़ अकबर बन गए, फिर फ़ारूक़ आज़म बने, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी बन गए, हज़रत अली शेर खुदा बन गए और इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफ़ुल्लाह का ख़िताब दिया, हज़रत बिलाल को मौज़िन अव्वल का ख़िताब मिला, अबू ज़र गफ़ारी और सलमान फ़ारसी को भी उरूज अता हुआ। आज हम जब सहाबा कराम का तज़किरा करेंगे तो यकीनन हम और आप जहाँ सीरत मुस्तफ़ा से बहुत कुछ सीखते हैं, वहाँ सहाबा कराम की ज़िंदगी से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ उलमाए कराम। तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के बहुत ही मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं, मुफ्ती मदनी रज़ा साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं उस्ताद हैं, प्रोफ़ेसर हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, डॉक्टर सुहेल शफ़ीक साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए वतन अज़ीज़ के सीनियर सनाख़ ख्वां जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात पर, सीरत पर, उनकी ज़िंदगी और उनके हालात पे गुफ्तगू करेंगे। पुरजोश ज़िंदगी है, अक़्ल व खिरत वाली ज़िंदगी है, हिकमत और तदब्बुर से भरी ज़िंदगी है, क़ुरबानियों से माला माल ज़िंदगी है सहाबा कराम की। तो मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये सब कुछ तरबियत मुस्तफ़ा का असर था यकीनन। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की किस तरह से और किन खतूत पे तरबियत फरमाई कि आप रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक ऐसी ज़िंदगी गुजार के चले गए जो अब क़यामत तक हम सब के लिए मिशाल राह होगी। इस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। देखिए, जब हम बात करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत और हुज़ूर से तरबियत याफ्ता सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की, तो ज़ाहिर है कि ये वो तबक़ा है कि जिन अफ़राद ने सबसे पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल फ़रमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के बाद हर तरह की क़ुरबानी के लिए अपने आप को तैयार भी किया और क़ुरबानियों का फ़रीदा भी सरअंजाम दिया। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पैगाम कि जो क़यामत तक रहने वाला है, उस पैगाम को फिर इन्होंने आगे भी बढ़ाया
اور وہ سلسلہ چاہے خلافت کے اعتبار سے ہو، چاہے تدوین قرآن کے اعتبار سے ہو، سیرت رسول کو جمع کرنے کے اعتبار سے ہو، یا حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کے اعتبار سے ہو، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے ہو، یا کفار تک خطوط روانہ کرنے کے اعتبار سے، پہنچانے کے اعتبار سے ہو، تو آپ کو ہر طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت اولین فہرست کے اندر امتیوں میں نظر آئے گی۔ اور یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ دیکھیے صحابی کا جو معنی بیان فرمایا گیا، صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھی، صاحب سے ہے، صاحب سے مراد مصاحب یعنی ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا۔ تو جب صحابی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ وہ شخص کے جس نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں حضور کی صحبت پائی ہو، یا حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ یعنی حضور کی ظاہری حیات، ایمان کا ہونا، بھلے ایک لمحے کے لیے صحبت کا شرف حاصل ہونا یا زیارت سے مشرف ہونا، واہ۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں ایک صحابی کی تعریف کو جامع اور معنی بیان کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اب دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سے پہلے تربیت کا لمحہ تو بعد میں ہے، پہلے تو آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ میں کیا ہوں، ہاں، یعنی میں کیا ہوں، میری بات مانو۔ کیوں مانیں ہم آپ کی بات؟ اس لیے مانو کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ واہ واہ۔ 40 سال میں نے اپنی زندگی کے اس طرح گزارے ہیں کہ جو میرے ماننے والے نہیں بھی ہیں، جو میری بات سننے والے نہیں بھی ہیں، وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، صداقت و امانت داری آپ کی ذات میں موجود ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب حکم تبلیغ فرمانے کا، حضور جب کوہ صفا پہ تشریف لے گئے تو پہلی بات تو نے کیا بیان فرمائی ہے؟ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہیں حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ سب نے کیا کہا مانیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ کہنے والا پایا۔ واہ۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پہلے حضور نے اپنا کریکٹر سامنے رکھا لوگوں کے، اور اس کے بعد پھر دعوت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کردار کو دیکھا ہے تو اب انہوں نے بھی حضور جیسا بننے کی کوشش کی ہے عمل کے اعتبار سے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے افراد وہ آپ کو ملیں گے صحابہ کرام میں کہ جنہوں نے بالکل اول اسلام قبول کر لیا، انہیں قرآن پاک نے السابقون الاولون کا ٹائٹل دیا کہ یہ نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے اور اول ایمان قبول کرنے والے۔ کچھ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے بعد میں، یعنی جب مدینہ منورہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے وہاں انہوں نے ایمان قبول کیا تو قرآن پاک نے ان کو پھر المہاجرین اور انصار کے نام سے تعبیر کیا۔ مہاجرین وہ جو دائیں بائیں سے نکل کے وہاں پہنچ گئے، انصار وہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ تیسرا ٹائٹل صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ دیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اجر و ثواب کے اعتبار سے یعنی صحابیت کے لفظ کے اعتبار سے یہ سب برابر ہو گئے صحابی ہونے کے اعتبار سے، لیکن فرمایا کہ اجر و ثواب کا جہاں پہ معاملہ آ جائے گا، جنہوں نے 23 سال قبل، 22 سال قبل، 21 سال قبل اسلام قبول کیا، ان کا انفاق فی سبیل اللہ یا ان کا جہاد کرنا، ان کا ہجرت کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور آج جو صحابہ ایمان کے ساتھ حضور کے ساتھ موجود ہیں فتح مکہ کے بعد، ان کا ایمان کا معاملہ الگ ہے۔ تو قرآن نے ان سب کے درجے بیان فرمائے، لیکن وہ صحابی جس نے حضور کی پہلی دعوت پر اسلام قبول کیا یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے آخری لمحے میں اسلام قبول کیا، اگر وہ صحابی ہے اور صحابی کے اللہ اس پہ صادق آتا ہے تو قرآن نے ٹائٹل 2 بیان کر دی ان کے لیے۔ ایک بیان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایک حدیث مبارکہ تاکہ بات میری مکمل ہو جائے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات، نازیبہ بات کبھی نہ کہو، کیونکہ تمہارا ان کا فرق یہ ہے کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو اور میرا صحابی مٹھی بھر جو مد کے الفاظ ہیں حدیث میں وہ خیرات کر دے، فرمایا جو اجر میرے صحابی کو ملے گا وہ اسے نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی عمل سے، عبادت سے نہیں بنتا، پیارے مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیے کہ مرد صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ غلام، بچے، بوڑھے اور عورت صحابیات نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہا، چاہے اس میں پھر غلام ہوں
چاہے اس میں پھر خواتین ہوں، چاہے اس میں بوڑھے ہوں، چاہے کوئی اور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اگر ہم دیکھیں کہ خواتین نے کس انداز سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان، مال، تن، من، دھن کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھی ہیں، تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صدقات کی ترغیب دی، تو وہ صحابیات جو موجود تھیں انہوں نے اسی وقت لمحہ بھر بھی دیر نہیں لگائی، اپنے پاس جو زیور پہنے ہوئے تھے وہ سب کے سب اتار کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور صدقہ پیش کر دیے۔ اچھا، اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ ایک عورت کے لیے زیور اس کی جان سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس کے میکے سے اس کو ملاؤ، لیکن یہاں پہ صحابیت کا جذبہ یہ تھا کہ وہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام پر اپنی مال کو، اپنے زیور کو فوری طور پر جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے جب یہ ترغیب دی تو صحابیات کا جذبہ تھا کہ ہمیں سرکار علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ صحابیات کے اندر عبادات کا بھی بڑا جذبہ تھا۔ بعض صحابیات جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگیں کہ حضور یہ جو مرد ہیں یہ تو جنگوں میں جا کر شرکت کر کے وہاں پہ جہاد کر کے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر کے بہت اجر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم عورتیں ہیں، ہم جنگوں میں شرکت نہیں کر سکتی، تو ہمیں بھی بتائیے کہ وہ اجر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ یہ جو سوال تھا نا کہ جنگ کے اندر جانے کی اجازت گویا طلب کر رہی ہیں یا وہ اجر طلب کر رہی ہیں، تو پیچھے ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے وہ یہ سوچ لے کر گئی تھی کہ اگر ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جا کر جنگ کرنی ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ لیکن سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہو اور اپنے شوہروں کی خدمت کرو تو اس میں تمہارے لیے ایسے ہی اجر ہے جیسے جنگ میں شرکت کا۔ کیا بات! تو یہاں پہ آپ صحابیات کا جذبہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابیہ ہیں جن کا ہمیں غزوہ احد کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے بطور خاص، اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابیات کے اندر جذبہ کیسا تھا۔ ایک صحابیہ کو جب یہ علم ہوا کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کو غزوہ احد میں معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، ان کو یہ خبر پہنچی جی، تو وہ ایک دم گھبرا گئیں کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کو کیسے کفار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی تلاش میں جو ہے وہ میدان میں پہنچی، تو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا شہید ہو گیا، یہ بتائیں کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ واہ! پھر تھوڑا آگے گئیں تو کسی نے بتایا کہ جو ہے نا وہ آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں میرے آقا کیسے ہیں۔ سبحان اللہ! پھر جب سرکار علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھا تو عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میری تمام مشکلات ہیج ہیں۔ یعنی اب آپ ذرا غور کریں کہ بیٹا قربان ہوا، شوہر قربان ہوا، اس کی پرواہ نہیں ہے، سرکار علیہ صلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اس کا جذبہ موجود ہے۔ کیا بات! تو یہ صحابیات کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بچوں کی اگر ہم بات کریں تو بچوں میں بھی بعض ایسے صحابہ ہوتے تھے کہ جو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ اچھا، میدان بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ میدان بدر کا جب موقع تھا تو کچھ ایسے صحابہ کے جو انڈر ایج تھے، یعنی جن کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو وہ صحابہ بھی جو ہے وہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور وہاں پر غزوہ احد کا غالباً یہ ذکر ہے کہ وہ بھی میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اچھا، تو وہاں پر کچھ صحابہ جن کی عمر چھوٹی تھی تو وہ اپنے آپ کو پیروں سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے تھے، انگوٹھے پہ کھڑے کہ میں ہو بڑا کر نظر آؤں۔ کہ ہم بڑے نظر آئیں، اور سرکار علیہ السلام جو ہے وہ شاید ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ واہ واہ! اچھا، دو صحابہ کا ذکر ملتا ہے، وہ دو صحابہ ابھی چھوٹے تھے، انڈر ایج تھے، تو اس میں ایک جو ہے وہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے جنگ میں، تو دوسرے نے کہا کہ حضور مجھے بھی لے کر جائیں، تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ایج ابھی کم ہے، تو انہوں نے سامنے سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ جن کو آپ لے کے جا رہے ہیں نا میں ان کو بھی پچھاڑ سکتا ہوں۔ اچھا، تو انہوں نے جو ہے وہ آپس میں پھر سرکار علیہ السلام نے دونوں کے درمیان کشتی کروائی، تو وہ جن کو سرکار علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، یہ والے جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا، تو پھر سرکار علیہ السلام دونوں کو ساتھ لے کے گئے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا واقعہ، یہ بھی بہت چھوٹے تھے، صحیح۔ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر کے جنگ میں انہوں نے شرکت کی، اور پھر جنگ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور ہم اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے وہاں پر جا کر جو اپنی بہادری دکھانی ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل کون ہے جس نے ہمارے سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو کسی نے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے۔ اچھا، سامنے وہ شخص جا رہا ہے، اچھا یہ ابو جہل اپنے طبقے کے اعتبار سے بہت ماہر تھا، بڑا بہادر تھا، اور جنگ کے اندر اس کی بڑی مہارت تھی، لیکن یہ جو دو بچے تھے معاذ اور معوذ،
انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ابو جہل سامنے جا رہا ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ ابو جہل کی طرف لپکے اور اس کے اوپر ایسا وار کیا کہ ابو جہل جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اس کو ڈھیر کر دیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام بچپن کے اندر ان کے اندر ایسا جذبہ ہے شوق شہادت کا، مدینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر جہاد پر روانہ ہو رہے ہیں تو اس جہاد میں شرکت کا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی، چاہے وہ بچپنے کے موقع پر ہو، چاہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابیات ہیں اس میں شامل ہوں، ہر ایک جو ہے وہ یہ جذبہ رکھتا تھا کہ ہم اپنی جان جو ہے وہ سرکار علیہ السلام پر نچھاور کریں۔ یہاں پر میں ایک اور چیز ذکر کروں گا کہ یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں نا، یہ نوجوان صحابہ ہیں۔ اگر ہم احد کے اندر دیکھیں تو احد میں بھی ابھی وہ عمر کہ جس عمر کے اندر عمومی طور پر نوجوانوں کو یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو تھوڑا سا آزادی اور فکر کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے گزاریں۔ وہ صحابہ جب احد کا موقع آتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں شہر کے باہر جا کر جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ اچھا، تو اب یہ اگر شہر کے اندر جنگ کی جاتی تو اس کے اندر حفاظتی معاملات بہت اچھے انداز سے ہو سکتے تھے، تو لیکن ان کے اندر جذبہ یہ تھا کہ ہم نے بدر میں شرکت نہیں کی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شہر کے باہر جائیں اور کفار کو جو ہے وہ دھول چٹائیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مشیت الہی کے مطابق جو معاملات ہوئے، لیکن ان صحابہ کا جذبہ اگر دیکھا جائے تو یہ صحابہ تیار تھے۔ آخر میں اگر آپ مجھے ایک اور صحابی کی اجازت دیں تو میں ان کا واقعہ ذکر کروں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ابھی نکاح ہوا ہے، اور ابھی نکاح ہوا ہی ہے، یہ اپنے گھر میں آئی ہیں کہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو یہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب شہادت کے بعد ان کے لاشے کو تلاش کیا جاتا ہے تو وہ وقتی طور پر ملتا نہیں ہے، بعد میں ان کے لاشے کو دیکھا جاتا ہے، غسل کی تیاری کی جاتی ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے غسل کو چھوڑ دو، ان کو تو غسل کو ملائکہ نے دیا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتے ہوں، سرکار علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن آپس میں بہت ہی مہربان ہیں، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو ایسا لگتا ہے یہ صحابہ کرام پر ہی یقیناً غالب آتی ہے، یا اسی پر یہ مصرع یا شعر لکھا گیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپس میں محبت اور نرمی اور عاجزی انکساری ہو، لیکن جب کافر سامنے آئے تو شخصیت یکسر بدل جائے اور وہاں سخت ہو جائے فولاد کی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے اس حوالے سے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہم ترین خصوصیت ہے جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے اور کفار پر شدت کرنے والے۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعلق ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تو عرب کا پورا معاشرہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، تپتی ہوئی ریت پر بھی گھسیٹا گیا، گلے میں رسی ڈال کر بھی کھینچا گیا، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ مجبور کر دیا گیا کہ یہ اپنے وطن کو چھوڑ دیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ تو قرآن نے جو پیغام دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کی جو عملی مثال ہے وہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں نظر آتی ہے کہ صہیب رومی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سرداران قریش میں سے بھی، لیکن تعلق ایسا ہے کہ جو ہر چیز پر مقدم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حد درجے محبت کے لمحے بھر کو قرار نہیں آتا تھا کہ آپ کی زیارت نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہے وہ پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسے جس طرح سے انہوں نے حرز جاں بنایا۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ،
تو پھر انہوں نے ہر چیز پر اس تعلق کو ترجیح دی. غزوہ بدر میں آپ دیکھ لیجئے, ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, دوسری جانب ان کے بیٹے ہیں. مارکا ختم ہوتا ہے تو بیٹے ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ میری تلوار آپ کی گردن پر تھی لیکن میں نے تلوار نہیں چلائی کہ آپ میرے والد ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اگر میری تلوار تمہاری گردن پر ہوتی تو میں اسے ہرگز نہ روکتا. اللہ. تو یہ جو تعلق ایمان کا ہے, اس نے ان کے درمیان ایسی محبت, ایسا اتفاق پیدا کر دیا کہ پھر وہ دشمنوں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے اور آپس میں انتہائی رحم دل. اور پھر یہ تربیت مصطفیٰ تھی یا محبت مصطفیٰ تھی کہ خون کے رشتے سے زیادہ اہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ بن گیا. سب سے بڑھ کر جو ہے, کیونکہ تعلق اور بنیاد جو ہے وہ ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. پھر آپ جس طرح تربیت فرماتے ہیں اپنے صحابہ کی کہ سفر میں جاتے ہیں, سواریاں کم ہیں, تو آپ ان کے ساتھ باری مقرر کرتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی تعمیر کرتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کی باری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود اس میں حصہ لیتے ہیں. تو ہر مرحلے پر جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے ہیں, اور صحابہ میں سے بہت سے واقعات ہیں. ایک بات کا میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو صحابہ کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو رہی ہے. اچھا. معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کا قرض دار ہے اور قرض کا تقاضا ہو رہا ہے, لہٰذا آواز بلند ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا قرض دار سے, تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے قرض لیا ہے لیکن میں واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو آپ نے حکم دیا کہ تم آدھا قرض اسے ادا کر دو, اور جو دینے والا تھا اس سے کہا کہ تم آدھا قرض معاف کر دو. صحیح. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے, جو آپ کے ساتھ تعلق ہے, اسی لمحے ان صحابی نے وہ آدھا قرض ادا کیا, اور دوسرے جو صحابی تھے حضرت ابی بن کعب, انہوں نے آدھا قرض معاف کر دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو, ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرنا. اچھا. انہوں نے ایسا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ اگر سوار ہوتے, چیز کوئی گر جاتی تو کسی سے سوال نہیں کرتے اسے اٹھانے کے لیے, خود سواری سے اترتے اور اسے اٹھا لیتے. حضرت عبداللہ بن عمر, اتباع رسول کا اتنا جذبہ تھا, ایسی تعلیم تھی کہ ایک موقع پر کسی شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. بہت خوب. تو یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو بہت ہی خوبصورت موضوع ہے, ایمان کو تازہ کر دینے والا موضوع ہے کہ صحابہ کرام کا عشق رسول, صحابہ کرام کی امیر کی اطاعت کا جذبہ, صحابہ کرام کے اتباع رسول کا جذبہ. اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی, لیکن وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کا. موجود ہے ہمارے ساتھ ارشاد انجم قریشی صاحب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم. اللہ. سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں. آمین. کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم. بے شک. ہم ہیں غلام ان کے
नाज है, पहचान जाएंगे इसी नामो निशान से हम, पहचान जाएंगे इसी नामो निशान से हम। हक कर सके अदा जो सनाए हुजूर का, ऐसी ज़बान लाए तो लाए कहाँ वाह वाह से वाह 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 हम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसी ज़बान लाए तो लाए कहाँ से हम। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं PTV से रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन। और आज एक बार फिर वो सेगमेंट मेरे आपके सामने है जिसमें हमारे प्यारे प्यारे छोटे से नौजवान से मुकर्रिरीन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, अपने मखसूस अंदाज में फ़न खिताबत के जौहर दिखाते हैं। हम उन्हें एक मिसरा देते हैं, उस पर वो जो है वो गुफ्तगू करते हैं। आज मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के मशहूर कलाम का मिसरा है मिंबर तेरा अर्शे बरी, और इसको मौजू बनाकर गुफ्तगू करेंगे तीन बहुत ही प्यारे हमारे मुकर्रिरीन, महरोज़ ज़ुफ़रान, नबीहा नूर और मुरसलीन मलिक। तो सबसे पहले तशरीफ़ लाती हैं महरोज़ ज़ुफ़रान। आइए और फ़ैसला करेंगे हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम जो ज्यूरी भी हैं। जी। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन। जनाब सदर, हर इब्तदा से इंतहा तक, अज़ल से अबद तक, हर आगाज़ से अंजाम तक और फ़र्श से अर्श तक जो वजूद मुकम्मल है, जो हर खामी से पाक है, वो मेरा नबी है। जिसके आने से कब दुनिया बेरौनक थी, हर तरफ जहालत का अंधेरा था, चांद तारे बेनूर थे, कायनात पर एक खिज़ा छाई थी, था सारा जहां जुल्मत में डूबा हुआ, बन के रहमत जो छाई, घटा आप हैं वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी हैं जिसके हैं मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। जनाब आला, मेरे नबी को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसकी गवाही खुद कुरान ने दी। आपका ज़िक्र मूसा की ज़बान में है, ईसा की बशारत में है। आप तो वो हैं कि जिसकी रहमत से उमर को फारूक आज़म बनाया, अली को शेर खुदा बनाया, अबू बकर को सदीक़ अकबर बनाया, इमाम हुसैन को सईद व शोदा बनाया और बिलाल हबशी को सैयद बनाया। हुस्ने इखलाक का वो पेकर, वो नूरानी हस्ती जिसकी ज़िंदगी
سراپائے روشنی. جناب اعلیٰ آپ تو وہ ہیں جسے دنیا تخلیق وجہ کائنات قرار دیتی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا, عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا, تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. شکریہ. بہت خوب ماشاءاللہ. ممبر تیرا عرش بری, یہ موضوع ہمارا آج کا. مہروز زفران نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تشریف لاتی ہیں نبیہ نور. ممبر تیرا عرش بری. شاعر کی نظم میں ممبر تیرا عرش بری کے بعد یا رحمت للعالمین کا لہقہ موجود ہے صدر علی وقار. یعنی حضور کا عالمین کے لیے رحمت ہونا ہی وہ سبب ہے جس نے اقوام عالم کو لیے آپ کو اتنا معزز و محترم بنایا کہ قلم کار کو عرش بری سے کم کوئی استعارہ آپ کے شائن شان نہیں ملا. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ وہ ممبر نور ہیں جنہوں نے اندھیر نگری میں بستے انسانوں کو آداب معاشرت سکھائے, بھٹکتے آدم زادوں کو اپنی رحمت سے مذہب کا نور دیا, جہانداروں کو آداب جہانگیری سکھائے, لات و منات جیسے کئی بتوں اور مجسموں کے پجاریوں کو انوار توحید سے روشناس کروایا. غرض کہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنے. سو ایسی سراپائے رحمت ذات کو عرش بری ہی بطور ممبر جچتا ہے. رحمت کا ظہور ملاحظہ کیجیے صدر علی وقار. کبھی عورتوں کے لیے رحمت ماں کے قدموں تلے جنت رکھنے کی صورت بنے تو کبھی بیٹی کو والدین اور جہنم کے آگ کے درمیان پردہ قرار دیا. رقیبوں کے لیے رحمت بنے. فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کے اصرار کے باوجود عام معافی کا اعلان کیا. سو جب شفقت و رحمت ایسی بلند مرتبہ ہو تو عظمت بھی اس معیار تک جا پہنچتی ہے کہ عرش بری کو آپ کا ممبر کہا جائے. کہ صدر علی وقار عصر جدید کا عالمی مسئلہ معاشی بحران جس کی زد میں آج ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں. بیسیوں بینکوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے, مہنگائی روز افزوں ہے, عام اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. تو اس کا واحد حل بھی سودی نظام کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. سو جو ذات اقوام عالم کے لیے یوں سراپا رحمت ہو, اس کی تعظیم کے لیے ضروری ہے کہ عرش بری کو ہی ممبر قرار دیا جائے, کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, ستے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. شکریہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب تشریف لاتے ہیں ننھے مقرر مرسلین ملک. چھوٹے سے مقرر ہیں, دیکھتے ہیں اپنی فن خطابت کے کس طرح سے آج جوہر دکھاتے ہیں. موضوع ان کے لیے بھی یہی ہے, مصرع ممبر تیرا عرش بری. جی بیٹا. الہام ہے جامع تیرا, قرآن امامہ ہے تیرا, ممبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین. صدر علی وقار ہمارے نبی کا مقام فلک کی بلندیوں سے اونچا, آفتاب و مہتاب کی روشنی کا مظہر, باعث تخلیق کائنات, ابراہیم کی دعاؤں کا اثر ہے. جب زمین نہ تھی آسمان نہ تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے روح محمد کو پیدا کیا اور ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اسی لیے اول بھی آخر بھی, ساقی کوثر, شافی میشر, سید البشر بھی, ایمان کا شمس و قمر بھی, حامد بھی, محمود بھی, احمد بھی, محمد بھی, حبیب بھی, محبوب کبریا بھی, ہمارے نبی صدر علی وقار سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی اسی لیے ہیں. موسیٰ تو جلوہ طور سہ نہ سکے, مصطفیٰ آسمان کیا ہوتے ہیں, عرش بری جا پہنچے. حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹ دی, حسن مصطفیٰ کو دیکھنے والوں نے گلے کٹوا دیے. صبر ایسا کہ طائف کے پہاڑ بھی لرزا گئے, اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑے, انگلی اٹھائے چاند اور ٹکڑا ہو جائے, لب بھلائے وہیں کے پھول جڑے. صدر علی وقار در حقیقت میں قرآن مجید, فرقان حمید, اوصاف مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ,
شان مصطفیٰ کا مجموعہ ہی تو ہے جس میں خالق کائنات خود مدح مصطفیٰ میں، تو کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو کہیں ورفعنا لک ذکرک، تو کہیں شمس الضحیٰ قمر الدجیٰ، تو کہیں امام الانبیاء، تو کہیں محمد مصطفیٰ، تو کہیں احمد مجتبیٰ۔ کہتے ہیں صدر علی وقار ہمارے نبی کی عظمت دیکھنی ہو تو صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسنین کی اطاعت میں دیکھو، ہاں ہاں حسنین کی اطاعت میں دیکھو۔ اور جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی آذانوں میں، ثنا ہوا جس کا قرآن ہے، ثنا جس کی قرآن پر اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ حضرات کے لیے مشکل ہو گئی تھوڑی سی، بہت مشکل ہو گئی، بہت مشکل ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، کیسا تینوں نے مظاہرہ کیا؟ دیکھیے اگر تلفظ کی اور لہجے کی بات کی جائے، اشعار کے درست پڑھنے کی بات کی جائے، تو میرے خیال میں اس میں جو پہلی مقرر ہیں انہوں نے کافی غلطیاں کی ہیں، زمین و زماں والوں میں بھی غلطی کی ہیں، اور وہی لامکاں کے وہ شعر بھی انہوں نے جو ہے وہ آگے اس میں ایک اضافت بے موقع اضافت کر دی۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اب جب کمپٹیشن اتنا ٹف ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کو پھر جو ہے باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو کانٹینٹ تینوں کا اچھا تھا۔ چھوٹے صاحبزادوں نے جو ہے وہ اسپیڈ ذرا تھوڑی سی زیادہ کر دی، اسپیڈ پہ کنٹرول کریں تو انشاءاللہ یہ میری پیشن گوئی انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے یہ، کیونکہ یادداشت اچھی ہے، حافظہ مضبوط ہے ان کا، تو اس پہ کیا۔ اچھا جو درمیان میں جو بچی آئی تھیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنے لہجے پہ بھی کنٹرول رکھا، چیزوں کو بہتر کیا، اور وہ آخر تک بہت اچھے انداز سے چیزوں کو لے کے گئے۔ اگرچہ لفظی غلطیاں ایک آدھ ہیں لیکن وہ اسپیڈ کے اعتبار سے بھی، لہجے کے اعتبار سے، اور پھر تینوں چیزوں میں ایک چیز میں نے دیکھی تینوں بچوں میں کہ ایکسپریشن کیا ہیں ان کے، یعنی صرف زبان بول رہی ہے یا چہرہ، لہجہ، انداز اور اطوار بھی بول رہے ہیں، تو اس اعتبار سے میری نظر میں جو دوسری بچی ہے اس کو آگے جانا چاہیے۔ جی مدنی صاحب۔ اچھا میرے حساب سے نبیہہ اور مرسلین جو ہیں ان دونوں میں کمپٹیشن ٹف تھا، تو میں تو ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ نہیں کر پا رہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ پہلے سے تینوں- اوور آل بتائیں کہ تینوں یہ مقابلہ ایسے مقابلہ کیسا تھا؟ اچھا تھا ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی، بہت اچھی تقریر کی، کانٹینٹ بھی اچھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تینوں کے درمیان فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن معروف نے جو ہے وہ کچھ زیادہ غلطیاں کر دی ہیں تلفظ کی، تو وہ تو ذرا پیچھے ہو گئیں۔ باقی دو میں رہ گیا مقابلہ، تو دونوں اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، لیکن اگر کمپیئر کرنا پڑے، ایک نمبرنگ کرنا پڑے، تو میرے حساب سے جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر نبیہہ جی ان کو جو ہے ترجیح دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ تو ہمارے ججز کی جو رائے ہے اس کی روشنی میں تو ہم نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر سکتے ہیں، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، ان کی ثنا آپ نے بیان کی ہے، سعادت تو آپ کو مل گئی، اور ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، انشاءاللہ آگے جائیں گے، تو اس پر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آج پہلا نمبر نہیں آیا، دوسرا آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا آیا۔ آپ تینوں نے بہت ہی اچھا مقابلہ کیا، اور ہمارے دیکھنے سننے والے ہم سب بہت ہی محظوظ بھی ہوئے، اور بہت ہی اچھا لگا کہ ہمارے قوم کے بچے اس خوبصورت انداز سے سیرت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ دنیاوی اعتبار سے گریڈز دینے ہیں، کامیاب کون قرار پایا اس کا اعلان کرنا ہے، تو نبیہہ نور آپ کامیاب قرار پائی ہیں، اور آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں کراؤن فوڈز کے، 1 ایپل کے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف فری ڈائلسس سینٹر کی جانب سے۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، پروگرام جاری ہے، رحمت للعالمین موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور اسی موضوع پہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔
खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात जो आप PTV से देख रहे हैं। सेगमेंट हमारा, प्रोग्राम हमारा, मौजू हमारा आज का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबाए कराम से मोहब्बत का जज्बा, उनकी तरबियत किस तरह आपने फरमाई और सहाबाए कराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, ये हमारा आज का मौजू है। अच्छा मुफ्ती साहब, कलमात आखिर में ज़रा ये बताइए कि इतनी सख्तियाँ जो सहाबाए कराम ने बर्दाश्त की हैं, आज के दौर में दीन के लिए एक तो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, और अगर नहीं कर सकते तो रुख्सत क्या है, और तरीक़ा जिस पर हम अमल करना चाहते हैं इस दौर में तो फिर बेहतरीन तरीक़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी थी। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वक्त भी देखा कि जब शोबे अबी तालिब के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 साल महसूर रखा गया और सोशल बाइकआउट किया गया। ज़ाहिर है कि वो पहलू भी उनके सामने था। इसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ़ भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने था। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत में कुफ़ार का आप पे जुल्म और सितम करना, ये भी सब सामने था। तो वो ये देख रहे थे कि फ़कत ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ का हुक्म फरमा रहे कुर्बानी देने का और वो तकलीफ़ और परेशानी हमें पहुंच रही है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में सुकून से आराम फरमा है। यानी जो परेशानियां सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को लाहिक थी, उनसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए परेशानियां थी। ये नहीं था मामला कि लीडर जो है वो सुकून से बैठा रहे और कारकुनान जो है वो परेशानियों का शिकार होते रहें। तो ऐसा नहीं किया। ये लीडरशिप की आला मिसाल ये है कि हर मैदान में, हर मामले में मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ तशरीफ़ फरमा है। आप देखिए ना कि उहद का मामला कितना सख्त मामला था। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से मैदान छोड़ के चले गए? नहीं, हुज़ूर डट के खड़े रहे। और एक मौका ऐसा है जंग के मौके पे कि जब आवाज़ लगा कि हैं मोहम्मद, फरमाया कि अना नबियुल्लाह कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया कि मैं आगे बढ़ता हूँ, हुज़ूर आगे बढ़े। जब हुज़ूर आगे बढ़े, सहाबा किराम हुज़ूर के साथ चल पड़े। तो उन्होंने ये देखा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जज्बा और खालिस इताअत अल्लाह तबारक व तआला की। तो अब जब ये सारी बातें उन्होंने देखी तो उनको अंदाज़ा ये हुआ कि फ़कत ज़बानी नोक से ये बात नहीं की जा रही, बल्कि अमली तफसीर और अमली तस्वीर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमारे सामने। जब उन्होंने हुज़ूर को देखा, अब उनके हौसले भी बुलंद हुए कि अब जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब कर रहे हैं, यानी शोबे अबी तालिब के अंदर अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, हज़रत खदीजा तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमाए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खदीजा मिसले माँ बाप के इक्वल तमाम सहाबा किराम का ख्याल रख रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया कि ऐसे हमारे आका, ऐसे हमारे सरदार, हमारे ऐसे लीडर हैं, हमारे ऐसे नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर हर मौके पे ये नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबों का कि तुम ये काम करो, मैं नहीं कर रहा। जिस तरीके से अभी जिक्र किया गया कि एक छोटा काम है मस्जिद की तामीर का, यानी सहाबा किराम पत्थर उठा के लेकर आ रहे हैं, हुज़ूर फरमाते तुम ये काम करो, तुम ये नहीं, हुज़ूर खुद शामिल है उनके साथ। वो मिसाल एक बड़ी प्यारी दी जाती है कि एक ग़ज़वे के मौके पे जब खाना पकाने का अहतमाम हुआ, ज़िम्मेदारी तकसीम की गई, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं लकड़ियाँ लेकर के आता हूँ, तुम खाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, नहीं। फरमाया कि नहीं, जो काम अब तुम्हारे ज़िम्मे है मैं भी वो काम करूँगा। एक साहबी हुज़ूर के साथ है, हुज़ूर ने मिसवाक के लिए लकड़ियाँ तोड़ी, जो सीधी लकड़ी थी वो अपने साहबी को दी, जो खमदार थी अपने लिए रख ली। तो फरमाया कि हर हक़दार के लिए उसका हक़ है, और हर सोहबत वाला जिसके साथ बातचीत की जाएगी, रहा जाएगा, उसको उसके बारे में बताया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो जब ये तालीम देख रहे हैं कि कौल और फ़ेल का तज़ाद नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए आप देखिए सहाबा किराम अपनी कमिटमेंट के साथ पूरे हैं। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमिटमेंट के साथ पूरे हैं। तो जब हुज़ूर ने कोई कमिटमेंट की, कोई सहाबा किराम से मामला फरमाया, उसको बिल्कुल कमिटमेंट को पूरा किया। सहाबा किराम ने कहा कि वाकई अल्लाह के रसूल ऐसा कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसीलिए आप ये देखिए अल्लाह का दीन क़यामत तक रहने वाला है। हुज़ूर की ज़ात की जो तालीमात क़यामत तक रहने वाली हैं, तो उन तालीमात को पहुँचाने वाले कौन है? हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान। अगर सहाबा का किरदार आप माइनस कर दीजिए दरमियान से, अल्लाह का दीन बाकी नहीं बचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से दो चीज़ें वाबस्ता, एक है सहाबा किराम, एक है अहले बैत अतार। ये दोनों वो हस्तियां हैं कि जो हमारे ईमान को कामलियत और तक़वियत अता करती हैं। इसीलिए सहाबा किराम से भी दीन लिया जाएगा, अहले बैत अतार से भी दीन लिया जाएगा, और ये दोनों प्यारे मुस्तफ़ा का गोया के हाथ हैं, हुजूर के हाथ हैं। तो जो जब ये हुजूर के साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ होने का असल रास्ता सहाबा का रास्ता, अहले बैत का रास्ता है, और यही रास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मदनी रज़ा साहब, ये बताइए कि सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी
دین کی خدمت اسی طرح سے کی جیسے ظاہری حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے تھے. اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو بقا، دین کی بقا کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی سرکار کے ظاہری وصال کے بعد، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انداز سے صحابہ کرام کی تربیت کی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے ہی یہ تربیت عطا فرما دی تھی کہ جو انبیاء علیہم السلام دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، یہ دائمی طور پر اس دنیا میں تشریف فرما رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آتے، بلکہ ان انبیاء علیہم السلام نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے جیسا کہ بشری تقاضا ہے. تو جب یہ تعلیم عطا کر دی گئی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو وہ جذبہ بھی ساتھ عطا کیا تھا کہ دین کی ذمہ داری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ پر آنی ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہو نا تو وہ دوسروں تک پہنچا دو. تو اب یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے از خود صحابہ کی تربیت فرمانے کے بعد ان کو ذمہ داری دی. پھر جب یہ ذمہ داری صحابہ کرام تک آئی تو صحابہ کرام نے اسی جذبے کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا. اس نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے، اس کی جو خاتمیت ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو جو درجہ ہے خاتمیت نبوت کا، اس کا انکار کیا اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اگرچہ وہ پہلے سے یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار تھا، آمادہ تھا، لیکن کھل کر اس نے بعد میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد اعلان کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ زد و کوب کیا، اس کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، اور وہ اس جہاد کو اتنی امپورٹنس دے کر ہمیں یہ بات بتا دی کہ یہ عقیدہ قیامت تک کے لیے اسی طرح سے اس کا تحفظ کا تقاضا ہے. اور اس دور کے اندر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ویسے یہ قانون تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں وہ جہاد میں شرکت نہ کریں، لیکن اس جہاد کے اندر بدری صحابہ نے بھی شرکت کی تھی، اور اس جہاد کے اندر 700 حفاظ صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوئی. تو یہ جو جذبہ ایک اندر تھا نا صحابہ کرام کے کہ ہم نے یہ جہاد کرنا ہے. پھر منکرین زکوٰۃ کو ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جب حفاظ کرام کی شہادت ہوئی تو سب سے بڑا معاملہ تھا دین کی حفاظت کے لیے قرآن کو جمع کرنے کا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بعد. پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اتنی جنگوں کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا ایک سسٹم تیار کر کے دے دیا گیا کہ اب اس سسٹم کے تحت دین کو آگے لے کر چلنا ہے. ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ آج بھی عمر لاء کے نام سے بہت سارے مقامات پر یہ قوانین نافذ ہوتے ہیں، اور اس میں کریڈٹ جو جاتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. پھر ہم آتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس میں ایک مرتبہ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اختلاف ہوا تو صحابہ کرام نے اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے واپس کوشش کی. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا معاملہ آتا ہے، آپ نے بھی دین کی اسی انداز سے خدمت کی. تو یہ جو صحابہ کرام نے خدمت دین کا جذبہ حاصل کیا تھا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے جو کوشش کی، یہ تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ تھا، اور صحابہ کرام نے اس تربیت کو کامل طور پر قبول کر کے دین کو آگے پہنچایا. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کلمات آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو، جو ناظرین ہمارے معزز، ان کو بتائیے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اہم بات جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے کیا ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان تقاضوں کو کس طرح سے پورا کیا. واہ. کہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق صحابہ کرام نے جس طرح اپنا جوڑا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح عملی شکل ہمارے سامنے پیش کی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے. ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے. 3 دن بعد حضرت زینب خوشبو منگواتی ہیں اور اس کو استعمال کرتی ہیں. اچھا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بطور خاص خوشبو منگوا کے کیوں استعمال کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کا سوگ سوائے شوہر کے. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے بطور خاص خوشبو منگوائی اور اسے استعمال کیا. حالانکہ بھائی کا صدمہ کتنا بڑا، اور لوگ مہینوں جو ہے اس کے سوگ میں رہتے ہیں، لیکن اس طرح سے تعلیم دی. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب زندگی پہ غور کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کی ذات سے جس طرح محبت کی، اس طرح آپ کے پیغام کے ساتھ بھی
محبت کی. واہ واہ. جس بات کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ان کی ہر ممکن کوشش رہی کہ اس پر سب سے پہلے عمل کریں, سب سے زیادہ عمل کریں. قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے مشہور صحابی ہیں, مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس آیت کو نازل کیا ہے اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ بیرہا ایک کنواں تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی نوش فرمایا کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ یہ کنواں پسند ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں نظر کرتا ہوں. کیا بات. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرماتے ہیں اور پھر ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ ضرورت مند ہیں, تو اسے ان میں تقسیم کر دو. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے ان میں تقسیم کر دیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے, اپنے مال قربان کر دیا کرتے تھے. وہاں یہ سوچا نہیں کرتے تھے واہ واہ. کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حب رسول کے دعوے کے ساتھ سوچنے سمجھنے اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے عملی تقاضوں کو پورا کر سکیں. بہت خوب. آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا, علماء کرام کا شکریہ. ہمارے ثنا خاں ارشاد قریشی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, پروگرام کا اختتام تو کلام پر ہوگا, لیکن آج کے اس موضوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. اس کا سینٹرل آئیڈیا آج کی گفتگو کا جو علماء کرام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم عظمت کردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد و نصرت کے لیے چن لیا تھا. اور کوئی کتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لے, آج ساری رات قرآن پڑھتا رہے کئی سالوں تک, وہ ولی تو بن سکتا ہے, صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ جنہوں نے صحابی بننا تھا, جنہوں نے صحابی رسول کا درجہ پانا تھا, وہ بن چکے ہیں. پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, آج جو دین ہم تک پہنچا, قرآن ہم تک پہنچا, احادیث ہم تک پہنچی, یہ سب صحابہ کرام کا ہی فیض ہے اور ان کا ہی کام ہے. اور صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال کس طرح سے قربان کرتے تھے, اس کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہجرت مدینہ کا معاملہ تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں, جبکہ قریش آپ کی جان کے یا کفار آپ کی جان کے دشمن تھے, آپ کے ساتھ اگر کوئی تھا تو سیدنا صدیق اکبر تھے, اگر آپ کے بستر پہ کوئی تھا تو علی المرتضیٰ تھے. اتنے مشکل حالات میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے. اطاعت امیر کا یہ عالم تھا کہ جب ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ کے نکلنے کی دیر ہوتی اور اس کام کو پورا کر لیتے تھے. یہ بھی سب سے زیادہ اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں ویسے تو سب کو جنتی کہا, لیکن عشرہ مبشرہ کی صورت میں اعلان کر کے نام لے کر کہا کہ عمر تم جنت میں جاؤ گے, ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے, علی تم جنت میں جاؤ گے, عثمان تم جنت میں جاؤ گے, اس طرح سے. لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر خوف خدا سے ایسے رویا کرتے تھے, جنتی ہونے کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے, لیکن اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے رخسار پر نشان پڑ گئے تھے. یہ ہے کمال, یہ ہے عمل, یہ ہے کردار اور یہ ہے جان و مال قربان کرنے کا عزم. اللہ تعالی ہم کو بھی صحابہ کرام جیسی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کلام سے ہوگا اختتام. قربان میں ان کی بخشش کے اللہ اللہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. اللہ. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے
ہے جو ہم نے پایا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے، اور دل بھر کے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، دل بھر کے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹا